नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में जिस तरह के हालात बन पा रहे हैं, हम कोशिश यही करते हैं बतौर मीडिया कि हम मामलात को कुछ इस तरह से पेश करें कि वो पाकिस्तान की एक मस्बत तस्वीर आए सामने। और हमारी कोशिश ये भी होती है कि भाई कोई ऐब हो, बुराई हो तो उस पर पर्दा डाल लें, है ना। अब जैसे कोई दोस्त हो आपका भाई हो, आपका बेटा हो, वो बहुत बड़ा चोर हो, लोगों के घरों में चोरियां करता हो, डाके डालता हो, आप कोशिश यही करते हैं दुनिया को आप बताएं कि ये बहुत शरीफ है। यार मुझे लग रहा है ये लोग मुझे दवाई नहीं खिलाते, कुछ मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाएंगी, मैं फंस जाऊंगा। बात यह कि ये दोनों बातें अलहदा थीं, इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए। बात यह कि देखें, सिर्फ कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सच बोलूं। और मुझे एक बुज़ुर्ग ने दुआ दी कि मैं जब भी टीवी पर आऊँगा मेरे मुंह से सच निकलेगा। यकीन करें मेरी तरक्की में हायल सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान में यही बनी हुई है, पर मुझे यकीन है कि आखिरत में मुझे इसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं सच ही बोलूँ, और वह भी इंसान खिदमत करे तो अपने रब की खिदमत करे सच बोल के। दुनिया की खिदमत करके क्या फ़ायदा है। देखा है मैंने कितने ही सिकंदरों को खाली हाथ जाते हुए। कोई कितना भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, एक दिन फना हो के मट्टी में मिल जाता है। ये एक हकीकत है, बुरा लगे अच्छा लगे। ये दुनिया का एक ऐसा अजीब सा सबक है जो हम सब के लिए है, लेकिन फिर भी हम नहीं सीखते। फिर लोग बातें करते हैं रुपया पैसा प्रोग्राम। ज़ाहिरी बात है पूरा दिन हम पैसे के बारे में, बिज़नेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। मैं एजाज़ को अगले दिन लेकर बैठा, सर पकड़ के बैठा, कह रहा साहब पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। मैंने कहा यार अगर पैसा सब कुछ होता तो मेरा रब फिर हमारे प्यारे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को दौलत की नेमत अता फरमाता। लेकिन मेरे रब ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उनको फ़हम दी, उनको शुक्र अदा करने का जज्बा दिया, और उनको अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। वो है हकीकी जो कमाया खाया, यही है और कुछ नहीं। आई समझ में? नहीं आई ना, तुम लोगों को आएगी भी नहीं। छोड़ो, ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। मैं उन लोगों की दुकान कभी नहीं छेड़ता, वो लोग मेरी दुकान कभी नहीं छेड़ते, तो मुझे भाई कोई शौक़ नहीं है। वरना ये हमारे मीनू भाई कह रहे थे कि आप ये काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस्लाह वाला। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने काम तक महदूद हूँ। मेरा बिज़नेस का प्रोग्राम, बिज़नेस के मौजू पर ही बात करूँ तो अच्छा है। अच्छा खैर, एनीवे, आ जाओ बिज़नेस के बारे में ही बात करो। आपको शौक़ भी सीखा है पैसों का, दौलत का, गाड़ी का, बंगले का, मोबाइल फ़ोन का। नहीं, आजकल तो हर किसी से पूछो तो यही कहते हैं ना, ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश ये मेरे पास फ़ोन हो नया, मेरे पास गाड़ी हो नई, मेरे पास बीवी हो। वही जो है घर में हमने भी जाना भाई। अच्छा खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वक्त मुल्की हालात भाईजान ठीक है नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। अब क्या है कि चापलूसी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो हुक्मरानों से कल भी कोई चीज़ नहीं मिली, और आज भी मुझे तो टूटा स्कूटर भी नहीं मिलेगा। जिनको मिल रहा है हुक्मरानों से, वो उनकी तारीफ़ों के पलिंदे बांधे भाई। मुझे क्या पड़ी, मैं तो सच्ची बोलूँगा ना, सच्ची बात बोलूँगा। हालात ठीक नहीं, जो बोलता है सही है वो गलत बोल रहा है। मैं बड़ा क्लियर बात कर दी। अब इनको ठीक करना है। क्या ये ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल जी ठीक हो सकते हैं। क्या हम इन्हें ठीक कर सकते हैं? ये ठीक कर सकते हैं हम। देखें, वक्त के ऊपर लोग आएंगे जाएंगे, इनके चक्कर में मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लोग तो आते जाते रहते हैं, वसीम भाई की तरह, कभी आ गए कभी चले गए। इस तरह कुछ लोग होते हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो लोग आए चले गए, खाना खाया चले गए। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बाराती खाना खाने वाले शादी में आते हैं, वलीमे में आते हैं। आया, खाना खाया, ठूस के फिर बोला नमक कम था, मसाला ज़्यादा था, तेल ज़्यादा था, ठीक है। सलामी का खाली पैकेट पकड़ाया और निकल लिए। इनके चक्कर में
بیٹی بیٹے کا جو معاملہ ہے وہ خراب نہیں کر سکتے نا. اسی طرح یہ ہمارا ملک پاکستان پیارا ملک, اس سے ہمیں محبت, اس میں رہنا ہم نے, اس میں گزارا ہم نے کرنا. یہ لوگ سب تو آتے جاتے رہیں گے بھائی, یہ آ جائے کل چلے گئے. برا نہ ماننا, سچی بات کروں گا آپ سے. وہ کل والا آیا تھا, اس کا تو آج آپ نام بھی نہیں پکار سکتے. غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں, دل کی بات کرتا ہوں, یقین کر. ٹھا لگتی ہے جا کے لوگوں کو, کہتے ہیں یار یہ بندہ پاکستان کے ٹی وی پہ کیسا آ گیا, ایسا بندہ نہیں ہے ٹی وی کے اوپر جیسا یہ بندہ ہے. نہیں, اپنی تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن ہو جاتی ہے تو کیا کریں, اللہ معاف کرے, ہم کیا چیزیں. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری باتیں ٹھا کر کے آپ کو کیوں لگتی ہیں. یقین کریں کیونکہ ان میں خلوص ہے اور کچھ بھی نہیں. نہ میری عقل ان باقی اینکروں سے زیادہ, نہ میری ذہانت ان سے زیادہ, نہ کوئی میرا دماغ ان سے زیادہ چلتا ہے, بلکہ ان سے سلو ہی ہوں گا میں اگر ہوں گا تو. اچھا, اس سے ایک اور بات یاد آئی, سبق. یہ بڑے غور سے سننا بھائی, آپ ہیں مہروز بھائی, آپ سننا ٹھیک ہے. کیا تھا کہ بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں. ابھی دیکھو نا, میں اب تو آپ جانتے ہی ہوگے میں فنکار بن گیا ہوں. بچپن میں آٹسٹک تھا, مجھے چیزیں سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی. میں لکھائی میں بہت سارے حروف الٹے لکھتا تھا, اور وہ تارے زمین والا بچہ نہیں ہے, ویسا تھا میں. ہاں, ویسا بچہ تھا میں. تارے زمین پہ وہ جو بچہ تھا ویسا تھا میں, ٹھیک ہے. ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یار مجھ میں کوئی خامی ہے. یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو. یہ میں بڑی بزنس کا پروگرام ہے, لیکن بات وہ کر رہا ہوں, اب وہ بات کروں گا جو پوری دنیا سنے گی. اپنے بچوں کی کمزوریوں کو ان سے منسوب نہ کرو. اس کے بعد پھر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بہت شانہ ہوں. اردو مجھے بولنی نہیں آتی تھی, لکھنا تو دور کی بات, یہاں ٹی وی پہ آ کے سیکھی میں نے اردو. اور آج اللہ کا کرم ہے, کہنا نہیں چاہیے, بڑی بات نہیں کروں گا, جو ٹی وی کے اوپر اردو کی ادائیگی, انداز, مزاج, طبیعت ہے, لوگ مثالیں دیتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں. ایک اور بھی ہے میرے جیسا کالا اینکر, لیکن اردو اس کو بولنی نہیں آتی. وہ یہی بولتا ہے, یہ اعجاز کے علاقے کی اردو بولتا. وہ نہیں, غلط بول رہا ہوں میں, نہیں بولتا ہے وہ اچھی, لیکن بولتا وہ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اس علاقے کی کوئی پھپھو بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. ہاں ہاں ہاں, ہے میرے جیسا کالا, میں نے بول دیا آپ کو. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عبداللہ حمید گل صاحب, جو کہ ایک جید سیاست دان بھی ہیں, نوجوانوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ملک کی معیشت ہو, سیاست ہو, ثقافت ہو, معاشرت ہو, سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. السلام علیکم. میں یقیناً ان الفاظ کے قابل نہیں, بہرحال آپ کی بہت محبت. بات کچھ ایسی ہے عبداللہ حمید گل صاحب کے, اس وقت معاملات کچھ اس سمت چل پڑے ہیں کہ ہم انڈیا میں ذمہ دار ہونے کے ناطے تو ایک مثبت تصویر دکھانے میں مصروف ہیں, لیکن جیسے میں اپنے ابتدائیے میں بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ تو ہمارے ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل جیسے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو باراتی آتے ہیں, کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بھی جانتے ہوں گے آپ کی شادی پر جو مہمان آئے تھے ان میں سے شاید 10% بھی اب آپ سے نہ ملے ہوں, اور میری تو کچھ کیفیت ایسی ہے کہ میری شادی پہ کون لوگ آئے تھے مجھے تو یاد بھی نہیں. اسی طرح ملک میں بھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس سے زیادہ ہمیں ملک کے مفادات اور عوام کے مفادات اور بالخصوص اپنے بالعموم بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھنا پڑے گا. Unfortunately, there is no central direction for the country when it comes to policy, and because of that there is a lack of vision, اور میرے خیال سے وہ ویژن اب کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بڑا زبردست آپ نے مثال بھی دی, اور دکھ بڑا جو پاکستانی ہر باشعور انسان, سمجھدار, پڑھا لکھا جو ہے وہ ایسے ہی سوچتا ہے جیسے علی صاحب فرما رہے ہیں.
جہاں تک پاکستان جو ہے وہ سہولیات اور ہر قسم کی معدنیات، ہر قسم کے موسم، میل وقوع اور ہر قسم کی آسائشیں پیدا کی ہیں الحمدللہ۔ یہ خطہ سوچڑیا کہلاتا تھا اور آج بھی ہے، موجود ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ حوالے سے دیکھ لیں، جو لوگ اپنی خوراک میں خود کفیل ہوا کرتے ہیں ان کو ممکنات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے سب کے باوجود جو پالیسی کی بات ہے، ہمارے یہاں پالیسی بڑی اچھی بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے 5 سال بعد ہم نے بنایا، وہ چین نے اور ساؤتھ کوریا نے، ساؤتھ کوریا کی تو باقاعدہ ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ترقی جو ہے وہ آپ کے سامنے جاولین ملکوں میں وہ اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم پالیسی تو خود بناتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہ بڑا ہمارا میرے خیال میں ایک بہت بڑا پاکستان کا یہ ایک المیہ ہے، اور یہ بات درست ہے، پاکستان میں چند ہلکے آفیسرز ہیں، پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے بھی ہوتے ہیں اور شاید جوڈیشری کے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی سارا لوگ جو ہے وہ غلط تھے۔ ماضی کی تمام قیادتیں جو تھیں وہ بالکل عقل سے آری تھیں، اور ہم جو عقل کل پیدا ہو گئے ہیں، اب جو مسئلہ ہے وہ اب ہم ہی سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر پھر ہم انڈس واٹر ٹریٹی جیسے جو ہے وہ جرائم بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے سامنے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی نہیں آتی، پھر ہمارے پاس جو ہے ثانیہ اعتماد کا بھی کوئی سلسلہ پتہ نہیں چلتا، اور مختلف اس قسم کی درجنوں مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر ہم یہ کہتے ہیں، اور اچھا ماضی کے تمام منصوبے جتنے ہوتے ہیں ان کو ہم کالعدم قرار دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب غلط تھے، بکواس تھے، جھوٹ تھے، کرپشن کے اوپر مبنی تھے۔ اس کے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر ہم ایک جنرلائزڈ سویپنگ سٹیٹمنٹس جو ہیں اور سویپنگ فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں، نتیجہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے، جو کہ اچھا یہ صرف اکنامک پالیسی فرنٹ پہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اکنامک پالیسی فرنٹ پہ نہیں، میں بڑی عجیب سی بات آپ سے کروں گا اور میرے خیال سے ناظرین بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ جیسے میری سارا بچپن، ساری جوانی اسی میں گزر گئی کہ پلوامہ، پٹگرام اور فلاں فلاں شہر میں کیسا موسم اور کیسے حالات ہیں، لیکن آج کے نوجوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دراصل مقبوضہ کشمیر نقشے پر ہے کہاں۔ دیکھیں یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، ہم انہیں بڑی کیجولی لیتے ہیں۔ اب کشمیر کے موضوع اور معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چند مہینے سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں، کیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں؟ یہ ہے سوالیہ نشان، کیونکہ ادھر ہم ادھر تم کی بات تو ہو گئی تھی نا پہلے، جب 5 اگست 2019 کو کشمیر انہوں نے غاصبانہ طریقے سے اپنے اندر ضم کر لیا، تو یہ بات تو طے ہو گئی تھی، کیوں نہیں اس کے اوپر کمیشن رپورٹ بنایا جاتا؟ جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے وہ یہ باتیں ہیں جن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننے چاہیے، نہ کہ جو میرے خیال میں بالکل فریولس موضوع ہیں ان کے اوپر بننے چاہیے۔ دیکھیں کشمیر جو ہے ہماری آزادی کا، خود مختاری کا، ہمارے پانی کا، ہماری بقا و سلامتی کا، ہماری تجارت کا یہ بنیادی اکائی ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ سے یہ چیز چلی جاتی ہے خدا نخواستہ، جو کہ نکل گئی ہے تقریباً، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر پاکستان کی آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھیں قوم کی تربیت نہیں کی گئی، قوم کی کردار سازی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بد کردار بد چلن لوگ جو ہے ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں یا خود آ جاتے ہیں، اور قوم بھی ایسی ہے کہ نہیں دیکھتی کہ آدمی کیا بول رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر بڑی سی ایک گاڑی سے اترا ہے، اس کے سامنے 2-4 عرف عام میں ڈالے ہیں اور 15 گارڈ کھڑے ہیں، اور اس کی شخصیت بے شک صفر ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سلیقہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ باہر اترا ہے، لوگ اسی کو جو ہے ووٹ دیں گے، پھر کہتے ہیں کہ جی کی کریے، ساڈا بندہ ہے، ساڈی برادری دے نال تعلق رکھتا ہے، پھر کی کریے، ووٹ تے اسی نو دینا ہے، کیونکہ یہ چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، یہ لوگوں کی بچیاں بھی اٹھا لیتا ہے، یہ کرپشن بھی ہے، یہ مال بھی کھاتا ہے، یہ ظلم بھی کرتا ہے، لیکن پھر ہماری برادری کا ہے جی پھر یہ کام تو کریں گے۔ دیکھیں نا یہ بنیادی پاکستان کی اچھا، اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ ایکسپلائٹیشن صرف پولیٹیکل نہیں ہے، یہ اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی ہے۔ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملٹی نیشنلز ایسے ہیں جنہوں نے نئے انٹرنٹس کے لیے بیریئرز کھڑے کر دیے۔
آپ بہت ساری انڈسٹریز کو جانتے ہیں, میں نام لیے بغیر بات کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ان کا کوئی بھی انٹرسٹ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ پتہ ہے بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے شعبہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی there has been tremendous amount of exploitation. Some people have been able to exploit to a certain degree. They have taken the wealth abroad also. Suddenly we have woken up and found out that, oh, this person was doing business for 40 years and that business wasn't legitimate. How can we do that in one day or overnight so easily? Everything is possible. یہی تو بات ہے کہ پاکستان, میں تو کہتا ہوں ہنس کے کہ پاکستان ہی تو ہے فری کنٹری. یہاں تو ہر چیز فری ہے, جو مرضی کر لو, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ کی ڈگریاں ہیں تو وہ غلط ہیں آپ کی, لیکن وہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے تھے کہ جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی کیوں نہ ہو. تو مطلب اس سے زیادہ مضحکہ خیز ایک قوم کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, یہ ایک عجیب کیفیت ہے. لیکن بہرحال جو آپ نے ملٹی نیشنلز کی بات کی, آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں باقاعدہ امریکن جو تھے وہ یہاں موجود تھے, اسلام آباد کے مختلف گھروں کے اندر مقیم تھے اور اپنے یو ایس مرینز کھڑے کیے تھے انہوں نے باہر گیٹوں کے اوپر. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی جو ہے ان کو روکنے والا نہیں تھا. انہوں نے بیریئرز کھڑے کر دیے تھے, انہوں نے تاریں لگا کے رکھ دی تھیں, ان کے سیکیورٹی پروٹوکول رہتے تھے. ابھی یہ حالیہ بات کر لیں, جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو اس ٹائم پہ افغانستان سے جب انخلا ہوا 419 فلائٹوں کے ذریعے تقریباً 22,000 لوگ جو تھے امریکی فوجی جو تھے وہ پاکستان آئے بغیر ویزے کے آئے, ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے, وردیوں کے اندر. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک کو نہیں ہزاروں کو دیکھا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بغیر ویزے کے پاکستان. اور اسی پی آئی اے کے اوپر آئے جس پی آئی اے کو مغرب نے بین لگا دیا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز کو آپ دیکھیں. پھر آپ جو ہے ابھی جو پراپرٹی ٹائکونز کی آپ نے بات کہی ہے, پراپرٹی ٹائکونز جو ہیں وہ کھلے عام کہتے رہے کہ ہم فائلوں کے نیچے پہیے لگاتے. کیا اشرافیہ, کیا جو طاقتور حلقے اور کیا میڈیا, ہر کوئی جو ہے ان کی زلفوں کا اسیر تھا. اور پھر اچھا, اور دیکھیں موصوف ٹی وی اینکر کی جرت دیکھیں, موصوف ٹی وی اینکر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, یعنی اشارتاً ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک دے دیں. جی تو پھر رحم ہوا بھی نا, پھر وہ اپیل جو ہے مسترد تھوڑی ہوئی. اچھا, you would be astonished with the fact that despite the fact that there is an official advertisement out today, I have not seen it on pages of many leading newspapers for some reason. کہ یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. If there is a government advertisement out, usually people run after government advertisements کہ مجھے مل جائے یا مجھ سے پبلسائز کروں. I am not sure, maybe کہیں چھپا ہو, I am not sure ہر ایک نے چھاپ دیا ہو, I don't know. I haven't gone through newspapers. However, what I have observed is کہ اتنی بڑی خبر ہے and everyone is hiding it. نہیں, it raises question marks. I am also not taking his name. کیا پتا کل بھائی اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ جائے. نہیں جی نہیں, بات یہی ہے کہ یہ بہرحال ہر جو میرے خیال میں ایسی شخصیت ہے اس کا زوال ضرور ہوگا. ہمیں پیوستہ رہنا چاہیے, شجر سے امیدیں باہر رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو آپ نے جتنی باتیں کہیں, یہ تو ابھی اس کے اوپر تو جتنا بول لے آدمی اتنا ہی کم ہے. پروگرام سر بینک سوچ رہے ہوں گے نا, ابھی آپ مجھے سچ سچ بتائیں. میرا سوچنا یہ ہے کہ اس وقت ایک اور بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا. کافی پروگراموں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. عبداللہ حمید گل صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں برین ڈرین کہتے رہے, پھر بولا ہمارے ملک کو ضرورت ہے لوگ یہاں سے چلے جائیں, باہر کے ممالک جائیں, وہاں سے زر مبادلہ واپس بھیجیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ if all the sons of the house leave, then there's no one left to protect it. یہ بڑی آڈ سی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ we've had many times کہ جہاں ہم ڈاؤنورڈ سلوپ گئے ہیں, نو ایشو. There have been times پاکستان میں کافی مشکلات آئیں, لیکن کیا تھا کہ آگے کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی تھی, کوئی نہ کوئی سچویشن چینج ہو جاتی تھی. اب ہم نے آگے اپنے لیے وائڈز کریٹ کر دی ہیں. اب سلوپ کے آگے وائڈ ہو تو آپ خود جانتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوگی, جو بھی چیز رڑتی ہوئی جا رہی ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرے خیال یہ ٹیلنٹ ریٹینشن اور برین ڈرین کو روکنا آج بہت ضروری ہے, اور ہمیں کسی طرح سے یہ جو ایک دم لوگوں کا انخلاء ہے پاکستان سے, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کا, اس کو روکنا پڑے گا, نہ کہ ہم اسے انکریج کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟
अली साहब देखिए, सबसे वही शुरू किया, आपका जो बुनियादी सवाल था वो वहीं आके बात आ जाती है कि डायरेक्शन जो है उसका तयन करना बड़ा ज़रूरी है। पहले इंसान अपनी डायरेक्शन तयन कर ले, पहले जो है अपने आप को किरदार साजी जो है उसको बेहतर बनाए, और जिस तरफ भी हमने जाना है, अगर हमने इस्लामी रवायात की तरफ जाना है, अगर हमने मगरबी तरीके को अपनाना है, अगर हमने वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी को अपनाना है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाना है, मार्शल लॉ को अपनाना है, यानी कि अगर जो भी करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए, लेकिन मसला ये है कि पहले तयन कर लें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के, फौज एज ए इदारा, जुडिशरी एज ए इदारा, ब्यूरोक्रेसी एज ए इदारा, और सियासतदान एज ए जो एंटिटी ऑफ द नेशन, वो एक फैसला कर लें कि हमने इस डायरेक्शन के ऊपर जाना है, फिर ये तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। ब्रेन ड्रेन की जहां तक बात है, 25 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया से हर साल जो है वो जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। पाकिस्तान से तकरीबन इनकी तादाद 7.5 से 8 लाख लोग हैं जो जा रहे हैं, और लोग अपना सब कुछ बेच बाच के जा रहे हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि वाकई मुश्किलात भी है, लेकिन दूसरी जगह आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने बड़ी मतलब रिसर्च की है चीज़ों के ऊपर। देखें, इतने हालात ख़राब नहीं हैं जितना कि हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया है। हमने मायूसी बहुत फैला दी है। सियासतदानों का किरदार जो होता है वो मायूसी का फैलाने का नहीं बल्कि होप दिलाने का होता है। नहीं, अब मायूसी नहीं, अब नफरत पे बात आ गई है। मायूसी तक तो ठीक था, अब नफरत फैलाने पर आ गई है। जी जी जी, मतलब अभी वो, लेकिन देखिए ना, होप के ऊपर मुआशरे कायम होते हैं, होप पे इंसानियत चल रही है। हम इस होप के ऊपर हैं कि जन्नत और दोज़ख का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, ये एक हमारा ईमान का जो है हिस्सा है। तो आपने और मैंने देखी तो नहीं है, हमें तो क्या मालूम, लेकिन एक उम्मीद है, और उम्मीद जो है वो अल्लाह के साथ वाबस्तगी का दूसरा नाम है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ यहाँ भी किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर किया जा सकता है, फार्मिंग में किया जा सकता है। अभी एक छोटी सी बात है, एक भाग नाड़ी नस्ल है ये बकरों की, और वो तकरीबन लाखों रुपए का एक एक जानवर बिकता है। उसके ऊपर आपने कितनी अफजाइश नस्ल के लिए काम किया। एक मेरा लड़का था, दोस्त था, हमारी तंजीम का मेंबर था, उसको यूएई भेजा, वो एग्रीकल्चर में उसने अपना डिग्री की। आप यकीन माने कि उसने वहां एक एग्रो फार्म बनाया, 5 एकड़ की जमीन है किसी अरबी की, शारजा के अंदर, और उसने कोई 1 मिलियन दिरहम से उसने ये काम सारा शुरू किया। मिट्टी जो है वो किसी दूसरे मुल्क से लेके आता है, बीज किसी दूसरे मुल्क से लेके आता है, खादें वो कहीं और से लेके आता है, पानी जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो खारे पानी को मीठा करके वो देता है। इस सब के बावजूद आपको पता है 1 साल के अंदर उसकी जो कंपनी है उसको वो 100 मिलियन दिरहम के अंदर खरीदने के लिए तैयार है। 100 मिलियन, 1 मिलियन से शुरू किया, 100 मिलियन के ऊपर आ गया। वहां इंजीरें उग रही हैं, खीरे उग रहे हैं, टमाटर उग रहे हैं, आपकी दीगर जो इस किस्म की सब्जियां हैं, मिर्चें हैं, वो उग रही हैं। देखने से ताल्लुक है, यही पाकिस्तानी है, यही लोग हैं। अगर पाकिस्तान में करें तो फिर आप मुझे बताएं हम कहां के कहां खड़े हैं, जहां ना आपको मिट्टी का कोई मसला, ना मौसम का, ना पानी का, ना आबो हवा का। तो फिर मकसद ये है कि हम मेहनत नहीं करते। हम जाके जब अंग्रेज के जूते जो है उनको सफाई करते हैं तो तब हम ठीक रहते हैं, हमारा डिसिप्लिन भी ठीक रहता है, वरना पाकिस्तान में हम हर अच्छा, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, माइंडसेट से चलते हैं। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपने मुझे कहा, मैं मुहक्किक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इल्म तदरीस के शोबे में एक तालिब इल्म के ओहदे से ज़्यादा बड़ा नहीं तस्वुर करता। मैं आपको बड़ी अजीब सी एक बात बताऊँगा कि जो महदूद तहकीक मैंने की और जो लिमिटेड पैरामीटर्स और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रहते हुए मैंने तहकीक की, मैं आपको एक बड़ी ही अजीब बात कहने वाला हूँ जो टीवी के ऊपर शायद बहुत कम लोग कह पाएँ। इस मुल्क में कोई सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। जो लॉयल्टी और वो सब बातें, वो तो बहुत बात की बातें होती हैं, दे आर हायर लेवल। मैं आपसे बता रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर सिटीजन्स की, नेशनल्स ऑफ दिस कंट्री की जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो ना होने के बराबर है। बुरा ना मानिएगा, ये मैंने आपको रियलिटी बता दी। अब आप चूंकि खुद पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप इस बात की गहराई को समझ गए होंगे। जी
حضور والی وارث ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کا. میں یہی تو بات ہے کہ اونرشپ بھی کوئی نہیں لیتا. خدا کے لیے بادشاہت ہی قائم کر دیں, کم از کم بادشاہ اپنی اس کو خلق تو سمجھے گا, اپنی سر پراپرٹی پہ تو جڑا سمجھے گا. پتر کوئی نو چار نہ پیسے مننے, مطلب دیٹ از ویئر دا پرابلم ارائزز. اتھے پیو ہی نہیں ماندا کہ اے میرا پتر ہے. ہم گئے, میرے والد جنرل حمید گل اور ہم چائنا کے دورے پہ گئے, 2009 کی بات ہے. تو میئر جو تھا اس نے ہمیں بلایا دعوت کے اوپر. چائنیز میئر تھا شنگھائی کا, بہت زبردست. شنگھائی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے, الٹرا ماڈرن سٹی ہے. تو میئر نے رات کو ہمیں کھانے پہ بلایا, کشتی کے اندر سیر ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا. تو بڑا, وہ اردو بھی بولتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں نے اردو کراچی میں NED یونیورسٹی سے سیکھی, میں وہاں کا طالب علم تھا. تو میرے والد نے اس سے پوچھا, جل صاحب نے, کہ بھائی آپ کو یہ کیسے اس جگہ کا اتنا خوبصورت شہر بنانے کا جو سوچ ہے کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی جب میں کراچی میں رہتا تھا 70 کی دہائی کے اندر, تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کیا بات ہے, ایک ایسا شہر جو کہ روشنیوں کا شہر ہے, کھلی سڑکیں ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, ریسٹورینٹ بھرے ہوئے ہیں کھانے سے, کاروبار جو ہے وہ عروج کے اوپر چل رہا ہے. تو میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ کبھی کیا میں اپنے ملک کو بھی ایسے تعمیر کر سکوں گا. اور اسی کراچی کا کچرا کنڈی بنا کے ہم نے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا, بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور نہ جانے کس کس قسم کے مافیاز اور ٹینکر مافیا اور پتہ نہیں فلانا مافیا. تو اللہ معافی دے, کوئی ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود سب سے اپنے بڑے دشمن ہیں. وہ نیسلا ٹاور بنتا ہے اور نیسلا ٹاور بنتے ہوئے کسی کو نہیں نظر آتا. جب اس میں لوگ رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک مہاتما کو خیال آتا ہے کہ جناب نیسلا ٹاور کو اب گرا دینا چاہیے. کیا خدا کا خوف کریں اس ملک کا, کوئی آپ نے جنازہ نکال کے رکھ دیا. دیکھیں علی صاحب, ایک بات میں بڑے دل سے کہنا چاہوں گا, اگر پاکستان میں کوئی اس میں کوئی ایسا ہنر نہ ہوتا, پاکستان میں اگر کوئی صلاحیت نہ ہوتی, خوبی نہ ہوتی, تو آج غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے خواب نہ دیکھ رہی ہوتی. یہ چین جو سی پیک کا یہ راستہ بنانے کے لیے بلینز نہ لگا رہا ہوتا. بٹ اف یو ہیو ٹو ڈیفیٹ اے جائنٹ, اگر آپ کو کسی دیو ہیکل شخص کو بھی گرانا ہو تو آپ اس کی پیر کی انگلیاں کاٹ دیں. ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اٹ از ایکچولی دا گراس روٹس دیٹ وی ہیو ٹو اسٹرینتھن ان آرڈر ٹو اسٹرینتھن دس کنٹری. ہمیں ایک غریب آدمی کو امپاور کرنا پڑے گا تو ہی ہم اسٹرانگ ہوں گے. سر یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے کہ ایک دیو ہیکل شخص کو بھی اگر آپ نے گرانا ہو تو اس کے پیر کے انگوٹھے کو کاٹ دیں, وہ گر جائے گا. بھائی بات یہی ہے کہ دیکھیں, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں. ذرا پاکستان کی کامیابیوں کے سفر کو غور کرتے ہیں. پاکستان جب بنا تھا الحمدللہ, تو لوگ کہتے تھے کہ 3 مہینے بعد پاکستان جو ہے وہ ہندوستان میں دوبارہ ضم ہو جائے گا معافی مانگ کے. ایسا نہیں ہوا. خلا میں ہم چلے گئے جب مغرب سویا ہوا تھا, ہم اس ٹائم پہ خلا میں تھے, نوبل پرائز ہمارے پاس تھا, ہم جو ہے پیداوار ہماری بہترین تھی, پاکستان کی معیشت جو تھی وہ دوڑ رہی تھی, اور پاکستان کی معیشت 1991 تک جو ہے 6% گروتھ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ چل رہی تھی. کہ یہ معمولی باتیں ہیں یہ ساری, اور ملک بھی آپ کا 2 لخت ہوا, اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ آپ کی گروتھ ریٹ جو تھی وہ زبردستی ایشین اکنامک ٹائگر آپ بن گئے تھے. نیوکلیئر بم آپ کے پاس آ چکا تھا, ہر چیز آپ نے حاصل کر لی تھی, سپر پاور کو آپ ٹخنوں پہ لے آئے تھے. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ کوئی اونرشپ نہیں ہے, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. آج کا دن گزر جائے, کل کی ہو جائے گی, پھر جو دیکھنے میں دیکھا جائے گا. کوئی دور رش کوئی عوامی سطح کے اوپر, اور عوام کو جو جمہوریت جس کا نام ہے, جمہوریت کے بنیادی اصول فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل کو ختم کر دیا گیا. یہاں فار دا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ بھی نہیں رہا, اب فار دا تھیوز بائی دا تھیوز آف دا تھیوز ہے. یہ چوروں کے لیے ہے, ڈکیتوں کے لیے ہے, ظالموں کے لیے ہے, قاتلوں کے لیے ہے. یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا, میرا وقت مختصر ہے. ناظرین, یہاں پر بڑی اہم گفتگو ہماری ہو رہی تھی اور بڑی مزیدار قسم کی باتیں بھی ہوئیں. ظاہری بات ہے معاملات جذباتی نوعیت کے بھی تھے. ظاہری بات ہے یہ آرا ہمارے فاضل مہمانوں کی ہوتی ہے, ہم اس کے ساتھ کنسنٹ تو نہیں کرتے. ہمارا تو اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے, اور زاویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں اور نیوٹرل رہ کر بات کریں. اور یہ نیوٹرلٹی وہ نیوٹرلٹی ہے جو کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے انٹرسٹ کو سرو کرے, اور بنیادی مقصد بھی یہی رہتا ہے. خیر, بہت ساری باتوں کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس ملک کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لینی پڑی.
اگر آپ اس ملک کو اپنا جانیں گے پہچانیں گے پھر ہی آپ اس ملک کو ٹھیک کر پائیں گے نا۔ اگر آپ اس ملک کے لیے صرف نعرے لگائیں، بیج پہن لیں، تعریفیں کرتے رہیں، نغمے گاتے رہیں تو وہ تو کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کی اونرشپ ہے، آپ کو اپنے ملک کو اپنا سمجھ کے چلنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی معیشت، معاشرت، سیاست کا خیال رکھنا ہے۔ اور کل جب آپ سے پوچھا جائے، اپنے ذاتی مفادات آپ کے لیے اہم ہوں گے، میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کو بالکل ترک کر دیں۔ آپ کے ذاتی مفادات ہوں گے، آپ اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ آج کل کے حالات کے اندر اگر آپ نے پاکستان سے محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہ کیا تو ہماری معیشت، معاشرت اور سیاست سب کو نقصان پہنچے گا۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔